अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज के सेशन की शुरुआत सूरह आले इमरान की आयत नंबर 82 यानी 82 से करेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। फिर उससे जो मुंह मोड़ लें बस वो फासिक होंगे। यहाँ इस आयत में मुंह मोड़ने की जो बात की जा रही है उस चीज़ से, वो उस क्या है, वो एक अहद है जिस अहद का जिक्र इससे पहले की आयत में गुजर चुका है कि अल्लाह ताला ने इंसानों से जो अहद लिया था कि हम रसूल भेजेंगे, रसूलों को भेजेंगे, रसूलों के ज़रिए से हम अपना पैगाम भेजेंगे और वो रसूल हमारे पैगाम को समझेंगे और फिर तुम्हें समझाएंगे, उसकी हिकमतों को वाज़ेह करेंगे, उसको अमली तौर पे और कौली तौर पे दोनों अंदाज में तुम्हें समझाएंगे। तो अब उस पैगाम को जो लोग उससे इन्हराफ करते हैं, उससे मुंह मोड़ लेते हैं, यानी अमली शक तौर पर या अमली और कौली दोनों एतबार से उससे एराज करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, अमल नहीं करते हैं, तो गोया कि वो उस वादे को तोड़ रहे हैं जो वादा उन्होंने अपने खालिक से और अपने क्रिएटर से किया था। यहाँ एक चीज़ बड़ी अहम है समझने की कि जो भी ऐसा ऐसा करने वाले लोग हैं उनके लिए अल्लाह ने एक ख़ास टर्म कुरान में इस्तेमाल की है, वो है कि ये लोग फासिकून के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। फासिक का मतलब है, आम ज़बान में हम समझना चाहें, वो लोग जो गलत करने वाले हैं, यानी कि गुनाह करने वाले, गलत करने वाले, रॉन्ग डूअर्स। तो अल्लाह ताला हमें इस ग्रुप से महफूज रखे और उसमें शामिल होने से बचाए। इसमें जिस अहद की बात की जा रही है, जो नबी अल्लाह ताला की हिदायत लेके आए, तो बुनियादी तौर से वो जो अहद है, जो मीसाक है, वो बंदगी का है कि हमने रब से ये इकरार किया कि तू हमारा रब है, हम तेरे बंदे हैं। तो बंदगी के ताल्लुक से ज़ाहिर है, ये लाजिम है कि जो अल्लाह के अहकामात हैं हम उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारें, उन अहकामात के तहत गुजारें। तो यहाँ जो मुंह मोड़ने का जिक्र है कि जो उसने इससे मुंह मोड़ा, तो किससे मुंह मोड़ा? अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ा। और यहाँ पे जो लफ्ज़ तवल्ला का है, तो इसको और अच्छी तरह हम समझ सकते हैं अगर हम यानी कंट्रास्ट को कंपेयर करते हैं। कुरान में तवल्ला के मुकाबले में सल्ला आया है, और अगर सूरह क़यामत की आयत नंबर हम 30 और 31 देखें, हाँ 30 और 31 देखें, तो उसमें सल्ला और तवल्ला का बाकायदा इस्तेमाल है। तो सल्ला कहते हैं अल्लाह के अहकामात की तरफ उनकी पैरवी करना या उनके पीछे पीछे चलना, उनकी इत्तिबा करना। और तवल्ला इसका उल्टा होगा कि अल्लाह के अहकामात से बचना, हट जाना, फिर जाना, मुंह मोड़ लेना। तो अल्लाह के अहकामात से जो मुंह मोड़ लेगा, तो जाहिर है फिर वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, यानी मनमानी ज़िंदगी गुजारेगा। वो अल्लाह के अहकामात के तहत तो ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, अल्लाह के अहकामात से वो बाहर अपने आप को कर लेता है। और इसी चीज़ को कुरान ने लफ्ज़ फिस्कुन से ज़ाहिर किया है। फिस्क कहते हैं, अल्लाह ने, देखिए इस्लाम में एक पूरा निज़ाम है ज़िंदगी के हर शोबे के, हमारी यानी 24/7 लाइफ के बारे में। इसलिए इस्लाम को दीन कहा जाता है। दीन का मतलब कानून भी है और इत्तिबा भी है, यानी वो एक तरीक़ा जिसके तहत हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और जब हम कहते हैं ज़िंदगी गुजारनी है, तो इसका मतलब है हर चीज़, हमारी ज़िंदगी का हर काम जिसे हम करेंगे वो अल्लाह के अहकामात के तहत होगा। तो ये जो दायरा या हुदूद अल्लाह ताला मुकर्रर करता है, जिसके अंदर रहते हुए हम उसकी बंदगी में रहते हैं, इसको तोड़ने को फिस्कुन कहा जाता है, और जो इसे तोड़ते हैं वो फासिक होते हैं। तो फासिक कौन है? जब वो अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ लेंगे, तो ज़ाहिर है अल्लाह की हुदूद से तो वो बाहर ही जाएंगे, अल्लाह की हुदूद के वो बागी होंगे। उन सबको फासिक कहा गया है। तो अल्लाह के अहकामात को जहन में रखना और उन पे अमल करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम अपने बुनियादी अहद जो हमने अल्लाह से किया है और बंदगी का हक अदा करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए लाज़िम होगा। चलिए तारिक साहब आगे चलते हैं। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस्समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहा व इलैहि युरजऊन। क्या वो लोग अल्लाह के दीन यानी कानून के अलावा किसी और दीन की इत्तिबा चाहते हैं, हालांकि आसमानों और ज़मीन में जो है उसी का फरमाबरदार है, अपने दिल से या अपनी फितरत से, और उसी अल्लाह की तरफ उन सबको लौटाया जाएगा। इस आयत का पहला जुज़ ये है कि ये एक सवाल है, इस्तिफ़हाम है, क्वेश्चन है, और सवाल की शक्ल में बात समझाई जा रही है कि जैसे आमतौर पे कभी कभी डिस्कशन में बातें आती हैं कि सवाल करके बात समझाने की बात की जा रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो अहद है उसको ये लोग कैसे तोड़ सकते हैं
کیا اس کے علاوہ کسی قانون کو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف چل سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ نہیں چل سکتے ہیں۔ یعنی ہمارا جو سسٹم ہے زندگی جینے کا، زندگی کے گزرنے کا، ہم لوگ بہت ہی مختصر انداز میں، بہت ہی لمیٹڈ کنٹرول اپنی زندگی پہ رکھتے ہیں۔ باقی تمام چیزیں اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہی چلتی ہیں، اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر تبدیلی کرنے کی کوشش کی، کچھ اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کیا، تو اس کے نقصانات کا مشاہدہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے کر لیتے ہیں۔ اب دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی خالق کی جتنی مخلوق ہے، کریٹر کی جتنی بھی کریشن ہے اس کائنات میں پھیلی بھی، ان سب کو اسی نظام کے تحت چلنا ہوتا ہے جو نظام اللہ نے، اس کے خالق نے بنایا ہوا ہے، وہ چاہیں یا نہ چاہیں، چاہے ان کی خواہش و آمادگی اندر سے ہو یا آمادگی نہ ہو۔ حقیقی معنوں میں آمادگی اور آمادگی کا نہ ہونا، یہ ان دونوں چیزوں کا تعلق محض انسان سے ہے، کیونکہ انسان کے پاس میں الہمہ فجورہا و تقواہا کے تحت اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ اس کو اختیار ہے، اور یہ اختیار بھی وہی ہے جس کی بنیاد پہ آخرت کی جزا و سزا ہے۔ لیکن دنیا میں کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام ان سب سے مبرہ ہیں، اس لیے جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس نظام کے تحت ہی وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تمام چیزوں کی جو انتہا ہے، جو منتہا ہے، جو آخری ٹھکانہ ہے، وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی تمام چیزیں اللہ کی گرفت میں ہیں، اس لیے اس کے نظام کے تحت، اس کے نظام سے نکل نہیں سکتی ہیں۔ جب یہی سب کچھ ہے تو پھر آخر ہمیں تھوڑا سا اختیار دے دیا گیا ہے، تو اس اختیار کا ہم غلط فائدہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ دیکھیے، جیسا اس میں بہت بخوبی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ آسمان و زمین میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت چلتی ہے۔ اس میں آپ، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ نیم اینی تھنگ، آپ اپنے آس پاس کی کسی بھی چیز کو لے لیں، اس کی تمام کارکردگی اس کے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے حساب سے ہوگی۔ مثال طور پہ اگر آپ مادے کو دیکھیں جس سے ہر چیز بنی ہوئی ہے، تو اس میں جو بنیادی چیز ہے جس سے وہ مادہ بنتا ہے، جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں، تو اس ایٹم میں جتنے ذرات ہیں، چاہے وہ الیکٹران ہو، پروٹون ہو، نیوٹران ہو، وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے حساب سے رہتے ہیں۔ اور اس میں قانون کو بنیادی طور سے ہم دیکھیں تو ایک جو مرکزہ یا نیوکلیس ہے ایٹم کے بیچ میں، جو قلب ہے اس کا، اس میں نیوٹرونز اور پروٹونز ہوتے ہیں۔ نیوٹرون پہ کوئی چارج نہیں ہے، پروٹون پہ پازیٹیو یا مثبت چارج ہے۔ اس مرکزے یا نیوکلیس کے چاروں طرف گردش کرتے ہیں الیکٹران۔ ہر الیکٹران کا اپنا ایک گردش کا ایک حالہ ہے، ایک آربٹ ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ اب ان الیکٹرانز میں بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے اس مدار کو، اپنے اس آربٹ کو چینج کرتے ہیں، کسی دوسرے میں چلے جائیں، یا یہ کہ ان پہ نیگیٹو چارج ہے، منفی چارج ہے، وہ اس کو پازیٹیو کر لیں کسی طرح سے، نیوٹران کے اوپر کوئی چارج ڈیولپ کر لیں۔ یعنی وہ چھوٹا سا ایٹم جس کو ہم آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین سے بنا ہوا ہے۔ کائنات کی طرف آپ دیکھیں تو جتنے کائنات میں اجسام ہیں، یعنی سیلیشل باڈیز ہیں، چاہے وہ اسٹارز ہوں، پلینٹس ہوں، جو بھی چیز ہو، وہ جہاں پر ہے اپنے قانون کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ اور ان قانون کا سب سے کھلا ہوا بیان ثبوت یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو آسمان میں نظر آتی ہیں، ان کو کسی چین نے یا نہ چین نے باندھ رکھا ہے، نہ کسی پلر کے اوپر یہ کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ اپنے آپ جو تیر رہی ہیں، معلق ہیں، یہ خود اس حساب کا اور توازن کا نتیجہ ہے، اور ان قوانین کا نتیجہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں قائم کر رکھا ہے۔ پانی کی جو فطرت ہے، آگ کی جو فطرت ہے، ٹھوس کی جو فطرت ہے، گیس کی جو فطرت ہے، یعنی جیسے میں نے کہا، آپ کسی بھی چیز کا نام لیجئے، وہ اپنے قانون کے تحت چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قانون سے اپنے، یا یہ کہیے کہ اپنی وحی اس پہ دے رکھی ہے، اس کا پوری فطرت، اس کا کانسٹیٹیوشن سیٹ کر دیا ہے کہ تمہیں اپنی پوری لائف اسٹائل میں، پوری زندگی میں جتنی تمہاری عمر ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے، اور اس کو کرتے ہوئے ختم ہو جانا ہے۔ انسان کے ساتھ معاملہ دوسرا ہے، اس کو چوائس دی گئی ہے۔ اس کائنات میں صرف انسان واحد وہ شے ہے، وہ تخلیق ہے جس کے پاس چوائس ہے، یعنی نفس ہے، اور اس کو یہ لمیٹڈ کنٹرول ہے کہ وہ جیسا چاہے وہ کام کرے۔ اور وہ سب سے اہم کنٹرول ایکسرسائز کہاں پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی جو ہے یا تو اللہ کے ہدایت پہ، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے حساب سے گزارے، یا اپنی من بازی سے گزارے، یعنی وحی کی اتباع کرے جو ڈیوائن گائیڈنس ہے اس کی،
یہ احوا کی اتباع کرے، یعنی اپنے خواہشات کے، اپنے ڈیزائرز کی اتباع کرے. یہاں اس کے پاس چوائس ہے اور اس کو کوئی نہیں روکتا. صرف وہ خود ہی ایک کانشیس ڈیسیزن ہوتا ہے، وہ خود ہی طے کرتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. جبکہ وہ اگر چاروں طرف اپنی کائنات میں دیکھے تو وہ یہ دیکھے گا کہ کوئی بھی کریشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اپنے ایکشنز میں. کچھ لاز ہیں جو اسے گورن کرتے ہیں. تو یہ اس کو پہلی ہدایت ہے جو کائنات سے ملتی ہے کہ جب اس کائنات پہ، پوری کائنات کو کچھ لاز گورن کر رہے ہیں. اور دوسرا سبق جو اس نے سیکھا، شروع سے سیکھ رہا تھا، آج جب ہمارا علم اتنا ترقی کر چکا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو چکی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں جو نیچرل لا سے یا اللہ کے قوانین کے تحت کام کر رہی ہیں، وہ اپنی جگہ پرفیکٹ ہیں. ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، ان میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ جو سسٹمز ہیں وہ بہترین سسٹمز ہیں. اور ہم نے جو اپنے طور سے سسٹم بنائے وہ سب فلاڈ ہیں یا اتنے ایفیشینٹ نہیں ہیں. مثال طور پہ اگر ہم مینوفیکچرنگ سیکٹر دیکھ لیں تو ہم جتنی چیزوں کو خود تیار کرتے ہیں اس کی تیاری کے دوران بہت پالوشن ہوتا ہے، ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے، ہیٹ ویسٹ ہوتی ہے، انرجی ویسٹ ہوتی ہے اور پالوشن پھیلتا ہے، پانی میں بھی، ہوا میں بھی. قدرت کے کارخانے میں جتنی چیزیں بنتی ہیں اس میں نہ کوئی انرجی ویسٹیج ہوتا ہے، نہ پالوشن ہوتا ہے. ان چیزوں کو ہم اب ریئلائز کر رہے ہیں. تو ہم اپنی مینوفیکچرنگ اور اپنی انڈسٹریز جو ہے وہ نیچر کے طریقے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور نیچرل ایجنسیز کی مدد سے اب اپنی مینوفیکچرنگ اور انڈسٹریز کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری نینو ٹیکنالوجی، بایو ٹیکنالوجی اور اس طرح کی جتنی یہ نئی تکنیکس ہیں، یہ سب اسی طرف جاتی ہیں اور اسی طرف کوشش ہے ہماری. تو یعنی ایک پوائنٹ ہم نے بہت پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ اس کائنات کی، یونیورس کی کوئی چیز بھی لا سے ہٹ کے نہیں چلتی. دوسری چیز ہم نے یہ نوٹ کری کہ اس کائنات میں جو چیز ہے پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کمی محسوس نہیں ہوتی. تو اب اگلا سوال یہ آتا ہے جو اس قرآن نے خود یہ کیا ہے اس آیت میں، کہ کیا تم لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی اتباع کرنا چاہو گے؟ دین کے معنی میں پھر یاد دلا دوں، قانون اور اطاعت دونوں ہے، یعنی لاز اینڈ سبمیشن. تو قرآن یہ پوچھتا ہے، اور مثال اس کائنات کی دیکھے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ، یعنی توان یا کرہن کا لفظ جو آئے تو توان دیکھے کہتے ہیں کسی چیز کو دل کی پسندیدگی سے کیا جائے، خوش دلی سے کیا جائے، پسند کر کے کیا جائے. تو یہ کیفیت ظاہر اسی پہ لاگو ہوگی جس کے پاس چوائس ہو. انسان کے پاس چوائس ہے، وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو کرتا ہے. باقی چیزیں جو ہیں ان کے پاس تو چوائس ہی نہیں ہے، یعنی وہ ایک طرح سے مجبور ہے، جس کو کرہن کا لفظ استعمال ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ہوا ہے کہ کرہن، کہ وہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ان کو تو اسی قانون پہ چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا ہے. تو جس کے پاس چوائس ہے کہ وہ دل کی خوشی سے کچھ کام کو کرے، اس کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے، یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو اس پوری کائنات کی ہر چیز میرے قانون کے حساب سے چل رہی ہے اور بہترین ریزلٹس دے رہی ہے. تو تمہارے لیے بھی جو میں نے قانون دیا ہے، تم اگر اس پہ چلو گے تو یہ تمہارے لیے بہترین ہوگا، کیونکہ یہ تمہیں بھی اچھے ریزلٹس دے گا. لیکن تم آزاد ہو، تم پہ کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر تم چاہو تو اپنے من سے پسند زندگی گزار لو، جیسا چاہو زندگی گزارو، لیکن اس کے نتائج بھی تم بھگتو گے، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کے کچھ نتیجے نکلتے ہیں. ہر عمل پہ کچھ نتیجے ظاہر ہوتے ہیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں. اور اس میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے یا اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی چیز ہے، یہ بھی ہمیں 100% نہیں ملی ہے، اس سینس میں کہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں ان پہ تو ہمارا قابو ہے، لیکن ہم کتنا ہی اللہ کے باغی ہوں، اپنی منمانی زندگی گزارتے ہوں، لیکن ہماری جو ایسینشیل فنکشنز ہیں باڈی کے، وہ سب اللہ کے قانون کے تحت چلتے ہیں. مثال طور پہ پوری باڈی کا میٹابولزم، ہمارا جتنے سسٹمز ہیں ہمارے، چاہے وہ سرکولیٹری سسٹم ہو، ریسپریٹری سسٹم ہو، ہمارے جتنے اعضاء ہیں، چاہے وہ دل ہو، دماغ ہو، جگر ہو، یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے حساب سے چلتا ہے. کسی انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے بائل، یعنی کسی بھی انزائمز کی سیکریشنز کو کنٹرول کرنے. یقیناً کچھ جذبات اور یعنی جو کیفیات ہیں جسم کی اور سوچ کی، ان سے سیکریشنز پہ فرق ضرور پڑتا ہے، لیکن ادروائز ہم کنٹرول نہیں کر سکتے کہ میں کس چیز کو کیسے کنٹرول کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دی ہے کہ جو ہم کانشیسلی جو کام کرتے ہیں، جو کام ہم اپنے آپ کسی چیز کو سیلیکٹ کر کے کرتے ہیں،
وہاں پہ ہمیں چوائس ہے، لیکن ہمیں زندہ رہنے کے لیے، ہمیں فنکشنل رکھنے کے لیے جو بنیادی لائف پروسیسز ہیں اس میں چوائس اللہ نے ہمیں نہیں دی ہے. یعنی اس سے کھلواڑ کی اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس سے تو پھر ان کی زندگی ختم ہو جائیں گی، یہ خراب کر لیں گے اگر اس میں انہوں نے آٹو کریکشن اپنے آپ کرنا شروع کر دیا چیزوں کو، سسٹمز کو. تو یہ مثالیں جو ہیں اور یہ جو آیت ہے بڑی اہم ہے اسمانی کر کہ اس پوری کائنات میں سوچنے والوں کے لیے بہت کلیئر سائنس ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے احکامات چلتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے اوپر ان احکامات کو نہ نافذ کریں، ان کو سبمٹ نہ کریں اور پھر ہم کامیاب ہو جائیں. یہاں سبمیشن کا لفظ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ جو آئی یہاں پہ آیا نا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ، تو یہاں پوری کائنات کے لیے اسلامہ کا لفظ آیا ہے کہ جو اپنے آپ کو جھکا دے، سبمٹ کر دے اللہ کے احکامات کہتے ہیں. چلیے طارق صاحب آگے چلتے ہیں. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آپ کہہ دیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی اور جو نازل کی گئی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر، اور اس پر جو دی گئی موسیٰ، عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے. آپ کہہ دیں ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے مسلم ہیں، یعنی فرمانبردار ہیں. اس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں متقی کی صفات بیان کی گئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ متقی کہتے کسے ہیں. اس میں جو ڈسکرپشن ہے متقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو اے محمد رسول اللہ آپ پہ بھیجی گئی، اور وہ چیز بھی جو آپ سے پہلے جو کتابیں نازل گئی اس پہ. وہاں پہ ذکر ہے اجمالی طور پہ، اور یہاں اس آیت میں بڑی تفصیل سے اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب ہم وعدہ پورا کرتے ہیں تو اس کے بعد میں ہمیں کیا ذمہ داری بنتی ہے. کیونکہ وعدہ وہی تھا کہ رسول بھیجے جائیں گے، رسول کے ساتھ کتابیں بھیجی جائیں گی، احکامات بھیجے جائیں گے، اور ان کی وضاحت وہ رسول کریں گے عملی طور پہ، قولی طور پہ. اب اس کو جب ہم مان لیتے ہیں تو ماننے کی صورت میں کیا چیز ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے، اسی کی اس آیت میں وضاحت ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت، جو رہنمائی ہمارے پاس بھیجی گئی ہے اس پر ایمان لائے. اور من حیث المجموع مکمل طریقے سے اوورآل ہم ان چیزوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم سے پہلے نبیوں پر، رسولوں پر اللہ نے بھیجا تھا، ان کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو پیغامات اپنے بھیجے تھے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. یہاں پہ چند نام مذکور ہیں جو تاریخ میں بڑے مشہور گزرے ہیں اور جن کے سلسلے بڑے مشہور ہوئے ہیں: ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب جس میں یوسف وغیرہ آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں موسیٰ اور عیسیٰ کا بذکر ہے. یہ چند نام ہیں بطور مثال پیش کیے گئے ہیں، اور ان کے علاوہ وہ تمام نام جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہیں ان پہ جو بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں. اب پھر اس میں یہ بھی ہے وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، کہ جو بھی انبیاء آئے ہیں اپنے اللہ کی طرف سے، ان تمام کے پاس جو بھی پیغامات آئے ہیں ان پہ مجموعی طور پہ ہمارا ایمان ہے. اور ایک بڑی اور اہم چیز ہے یہاں پہ، یہ یہاں بھی ہے اور اس کے علاوہ آیتوں بھی ہے، لا نفرق بین احد منہم. یہ جتنے رسول اور انبیاء ہیں ہم ان کے درمیان میں کوئی اسٹینڈرڈ نہیں سیٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹاپ 1 پہ ہیں، یہ ٹاپ 5 میں ہیں، یہ وہ جو ہیں جو اسکیل ہے ہماری جو پیرامیٹر ہے اس پہ وہ نیچے ہیں یا اوپر ہیں. ہم ان کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے ہیں. یہ سب کے سب بنیادی طور پہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور یہ سب کے سب بنیادی طور پہ خود اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پہ چلنے والا انہوں نے بنایا. یہ سب کے سب ایک ہی تھے، ان کے درمیان میں بلا وجہ فرق کر کے. اور یہ بات اسی وجہ سے بیان کی گئی ہے کہ جب ہمیں کسی شخص سے ضرورت سے زیادہ اٹیچمنٹ، محبت، جذباتی لگاؤ ہوتا ہے تو ہم کبھی کبھی اس کو دوسروں سے بڑا بنانے کی غلط کوششیں کرنے لگتے ہیں. اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کو بہت واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. روزمرہ کی زندگی ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی پرسنل لائف میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہمیشہ اپنے والد کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، کہ یہ ایک عام سی بات ہے. تو اسی بات پہ پہلے ہی سے روک لگانے کے لیے یہ بات کہہ دی گئی، لا نفرق بین احد منہم، کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سب اللہ کے پیغام لانے والے اور اس کے پیغام کو واضح طور پہ پیش کرنے والوں میں سے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ہے ان سب کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے، نحنو
लहू मुस्लिमून, कि हम सब के सब उसी अल्लाह के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं, सबमिट करते हैं। तो इस आयत में हम सब के लिए बड़ी इबरत है, नसीहत है, और बड़ी एक सबक आमोज चीज़ है कि जब इन इन अजीम हस्तियों की ज़बान से बात कहलवाई जा रही है तो फिर हम आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जी हाँ, ये आयत इस मामले में बहुत अहम है, क्योंकि इस बात को ये एक तरह से साबित भी करती है जो कुरान में और जगह भी कहा गया है कि जो भी अल्लाह की तरफ से हिदायत आई है वो बुनियादी हिदायत एक ही है। वो अलग अलग ज़बानों में आई, अलग अलग वक्त में आई, अलग अलग नबियों पे आई, लेकिन वो हिदायत की किताब एक ही है जो अल्लाह ने भेजी है। और वो मुख्तलिफ नबियों पे आई, क्योंकि इसका बताया गया है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस किताब पर जो नबियों के नाम के साथ, फिर एक जनरलाइज चीज़ भी है जो नबियों पर आई। तो जो भी अम्बिया पर किताबें आई हैं, हम उस सब पे ईमान लाए, जैसा आपने जिक्र किया कि वो शुरू में सूरह बकरा में भी इस बात का जिक्र है। और हम चूंकि अल्लाह के मुस्लिम हैं, इसलिए इनमें से किसी के बीच में फ़र्क नहीं करते, क्योंकि इन मैसेजेस में, इन पैगामात में कभी भी कोई फ़र्क था ही नहीं। और बेशक हम सब अल्लाह के मुस्लिम हैं। तो यहाँ अल्लाह के मुस्लिम को पिछली आयत में अगर हम देखें तो कायनात की हर चीज़ के लिए ये कहा गया था कि वल्लाहु अस्लम, कि वो अल्लाह ताला की फर्माबरदार इताअत में है। इसको समझाने के लिए यहाँ मैं कुछ और आयतें सामने रखूंगा कि यहाँ देखिए मन असलमा को किस रुख से यह बात समझाई गई है कि सच ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की इताअत में देते, मन असलमा वजहू, और जो मोहसिन हो यानी एहसान के रास्ते पर चले, एहसान करे, उसके लिए उसके रब के पास उसका अजर है, और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ और रंज का कोई मौका नहीं। ये कौन है? ये लोग जो अपनी हस्ती को अल्लाह की इताअत में देते हैं। यानी असलमा का मतलब ये है कि पूरा अपने आप को अल्लाह के अहकामात के तहत सरेंडर कर दिया। टोटल सबमिशन टू डिवाइन गाइडेंस, जो कायनात की हर चीज में दिखता है, जो ये आयत नंबर 83 में अभी मैंने पीछे जिक्र किया पढ़ा कि वल्लाहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ है उसने अपने आप को सबमिट कर दिया है। तो अब इन दोनों आयतों को जोड़ के देखें तो एक तरफ अल्लाह ताला ये मिसाल देता है कि देखो इस कायनात की हर चीज ने अपने आप को पूरी तरह से मेरे कवानीन के हवाले कर दिया है। उनके अंदर तो नफ्स नहीं है, चॉइस ऑफ डिसीजन नहीं है, इसलिए उनके पास तो चारा ही नहीं था, उन्हें अपने आप को मेरे अहकामात के अंडर देना ही था, मेरे अहकामात ये तय सरेंडर ही करना था। तुम्हें मैंने चॉइस दी है, नफ्स दिया है, डिसीजन की तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन अगर तुम अक्लमंद हो और अच्छे नताइज की ख्वाहिश रखते हो तो तुम भी अपने आप को पूरी तरह से, अपनी पूरी हस्ती को, योर होल बीइंग should be submitted to the divine guidance, मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह। तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है, मैं ख़ासतौर से इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे अल्लाह की इबादत का तसव्वुर महदूद है कि हम सिर्फ चंद अहकामात पे अमल करके समझते हैं कि हम मुसलमान हो गए, हम दीन में आ गए, और उसका ज़ुल्म भी होता है और ये घमंड भी होता है और ये दावा भी होता है कि हम तो जन्नती हैं क्योंकि हम तो मुसलमान हैं। तो यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि अस्लमा का क्या मतलब है और मुस्लिम होने का क्या मतलब है। इसी की कुछ और आयतें हैं जो मैंने यहाँ रखी है जो इस चीज़ को, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी चीज़ को कोई ये समझे कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, और मैं अपनी तरफ से कहता भी नहीं। जो चीज़ भी कह रहा हूँ उसके पीछे आयतें हैं कलाम पाक की। जब इब्राहिम के रब ने उससे कहा ताबे यानी अहकामात पर अमल करने वाले हो जाओ, उसने कहा मैं जहानों के रब का ताबे हूँ। अब यहाँ भी देखिए हजरत इब्राहिम से सवाल किया गया, कहा गया कि अस्लिम, आपने फौरन क्या कहा? काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन का के तई सबमिट कर दिया मैंने अपनी पूरी हस्ती को। अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, आई हैव सबमिटेड माय होल बीइंग, आई सबमिटेड माय सेल्फ टू डिवाइन गाइडेंस, जिस तरह के इस कायनात की हर चीज ने कर रखा है, जो हमें आयत नंबर 83 में जिक्र देता है। तो यहाँ असलम और मुस्लिम के रिश्ते समझ में आते हैं। यही बात इब्राहिम और याकूब ने अपने बेटों को समझाई। ए बेटो, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन चुन लिया है, यानी तुम्हारे लिए रास्ता चुन लिया है, तुम्हें किन कवानीन के तहत काम करना है, किस तरह जिंदगी गुजारनी है, तुम्हारा लाइफ स्टाइल क्या होगा, ये अल्लाह ने चुन लिया है। इसलिए तुम्हें उस वक्त तक मौत ना आए कि तुम मुस्लिम, यानी पूरी जिंदगी कोशिश करते रहना, लगे रहना कि अल्लाह के अहकामात के हिसाब से तुम्हारे
دن رات گزریں، تمہارے شب و روز، تمہاری 24/7 لائف جو ہے اللہ کے احکامات کے مطابق ہو۔ اور آپ یہ تصور کریں کہ یہ پیغمبروں کی اولاد سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلم نہ ہو۔ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہو کے اپنا نام محمد اسلم پرویز رکھ کے سمجھتے کہ مسلم ہو گئے۔ یہاں ڈیفائن کیا جا رہا ہے مسلم ہونا کیا ہے۔ جب تک کہ تم اسلم والی کیفیت میں ہو، جب تک اس کیفیت میں نہ آ جاؤ کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کے احکامات کے تابع کر دو۔ اب پوری طرح سے کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر شعبہ، میری ہر ایکٹیویٹی اللہ کے گائیڈنس کے حساب سے ہوگی، اور اللہ نے ہر ایکٹیویٹی کے لیے گائیڈنس قرآن میں دی ہے، مکمل ہدایت کی کتاب ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور یعقوب اپنے بچوں کے بعد سمجھاتے ہیں کہ دین اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ بغیم بینہم والی بات ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن، اپنے آپ کو بہتر دکھانا کہ میری سوچ بہتر ہے، میرا انٹرپریٹیشن بہتر ہے، میں نے اس چیز کو جس طرح سمجھا ہے وہ بہتر ہے۔ اس چکر میں کیونکہ جیسے کتاب ایک تھی جو ہمیشہ سے آئی، طریقہ ایک تھا، لائف اسٹائل ایک تھا، اس کو اللہ نے چنا تھا ہمارے لیے، اس کے لیے رضامندی ظاہر کری تھی۔ الیوم اکملت دینکم والی آیت میں چیز تفصیل سے موجود ہے، اور وہ طریقہ، وہ لائف اسٹائل، وہ دین صرف اسلام ہے۔ اب اس سے ہٹ کے جو چیزیں آئی ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی بتا دی، کیونکہ کوئی علاقہ، کوئی لوگ، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس کتاب ہدایت نہ آئی ہو۔ لیکن آج ہمیں الگ الگ گروپس میں الگ الگ انداز دکھتے ہیں، الگ الگ طرح کے دین دکھتے ہیں، الگ الگ طرح کی کتابیں دکھتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کی زیادتی کے لیے، اور زیادتی کرنے کی وجہ سے ان میں اختلاف آتا ہے، کیونکہ کتابوں کا اپنے حساب سے، اپنی خواہشات کے حساب سے موڈیفائی کیا، چینج کیا، جس کے نتیجے میں آج یہ صورتحال سامنے آتی ہے ہمارے۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلمین ہیں۔ یہاں پر وہ بات پھر آتی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ وہاں پہ یہ بات کہی گئی ابھی جو ہم نے دیکھا آیت نمبر 84 میں، نحن لہو مسلمون، ہر کتاب پہ ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ ہی کے مسلم ہیں۔ ہم اس کے احکامات میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ کون نبی اس کو لے کے آیا تھا، یہ کس زبان میں تھا، کس علاقے میں تھا۔ ہدایت ایک تھی، شروع سے وہی چلی آ رہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں کیونکہ ہم اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جس مضبوطی کے ساتھ ان ہستیوں نے یہ بات کہہ دی کہ نحن لہو مسلمون، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے مسلم ہیں؟ ہم میں سے اس بات کو وہی کہہ سکتا ہے جو اپنی زندگی 100% اللہ کے احکامات کے تحت گزارے۔ ایسا کرنے کے لیے جو پہلا پری ریکویزٹ یا سب سے پہلی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہو، سمجھا ہو، تاکہ اس پہ عمل کیا جا سکے۔ تو اگر ہم ابھی اسی مرحلے پہ نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھیں، اس کو غور و فکر کریں، اسے پہ تدبر کریں، اس کو اپنے آج کی زندگی سے کوریلیٹ کریں، اور پھر وہاں سے ہدایت لے کے اپنی زندگی گزاریں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر ہم کس کے مسلم ہیں؟ جس کو ہم فالو کرتے ہیں۔ دل کو فالو کرتے ہیں تو دل کے مسلم ہیں، رسم و رواج کو، خاندان کو، کسٹمز کو، فیشن کو، چلن کو فالو کرتے ہیں تو ہم ان کے مسلم ہیں۔ تو یہ مسلم ہونا اور اسلم اور اسلام، ان کے بیچ میں جو رشتہ ہے، اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ یہاں اس چیز کی وضاحت کر سکوں، کیونکہ یہ بہت اہم آیات ہیں جن پہ ہم نے بھی غور کیا ہے، جس میں ایمفیسس جو ہے وہ مکمل سبمیشن پر ہے، چند ارکان کے اوپر نہیں ہے کہ میں نے چند ارکان چن لیے اور اس پہ عمل کرتا ہوا اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر کر دوں۔ مسلم وہ ہے جو اللہ کے مکمل احکامات کو سبمٹ کر چکا ہو۔ میرے خیال میں طارق صاحب یہاں رکیں آپ، جی مناسب ہے۔ وقت ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔